बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ाफ़रान रफ़ीक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तिब्बे रूहानी और इस्लाम। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद इदरीस मुफ्ती साहब, जिनसे हम बात करेंगे मेडिकल की दुनिया से ला इलाज मरीज़ के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर कैसे हैं आप? अल्लाह करम खैर आफियत। सर आज का जो मेरा टॉपिक था वो मेडिकल की दुनिया से लाइलाज मरीज़ का ख़ात्मा कैसे मुमकिन है। तो इसी हवाले से मेरा जो आज का आपसे क्वेश्चन है वो ये है कि आजकल लोग मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला हैं। तो इसी एतबार से अगर मैं बात करूं तो रूहानी लिहाज से आपका क्या कहना होगा और किस तरह से इनसे छुटकारा हासिल हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जनाब ज़ाफ़रान साहब, ये एक फ़र्द की बात नहीं है। ये तकरीबन आजकल ऐसी बीमारियां सामने आ रही हैं कि ख़ुद तबीब, डॉक्टर और मुआलिज सर पकड़ के बैठ जाते हैं और इलाज भी करते हैं, लेकिन इलाज के बावजूद मरीज़ को उसके मर्ज़ का कोई इफ़ाक़ा नज़र नहीं आता, महसूस नहीं होता। इस सूरत हाल से वो और परेशान हो जाता है और रफ्ता रफ्ता उनके लिए ये एक ऐसी जो है कैफियत पैदा हो जाती है कि मरीज़ ख़ुद अल्लाह ना करे वो मरने की दुआएं करता फिरता है। अहले खाना परेशान हो जाते हैं, सही। उसके जो लुक आफ्टर करने वाले हैं वो भी बहुत ही ज़िच हो जाते हैं। समझ नहीं आ रही होती कि इस सूरत हाल का मुकाबला कैसे किया जाए या इस परेशानी से कैसे निकला जाए। तो हकीकत में ये बहुत बड़ी आजमाइश है, बहुत बड़ी आजमाइश है। और इस तरह की मूजी अमराज, मसलन कैंसर अल्लाह ना करे किसी को हो जाए, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम हो जाए, किसी को लीवर का इशू हो जाए, किडनीज़ का हो जाए, प्रोस्टेट हो जाए, मैदे आंतों का हो जाए, दिल दिमाग का हो जाए, कोई भी गर्ज मर्ज़ हो, तो कुरान मजीद से हम आसानी से रहनुमाई ले सकते हैं। कुरान मजीद की बाज़ आयात इस हवाले से इतनी आज़मूदा और मुजर्रब हैं कि उन आयात का वजीफ़ा करने से, उन आयात की तिलावत करने से, उन आयात का विर्द करने से रब ताला करम फरमाते हैं। और वो बीमारी जो जान छोड़ने का नाम नहीं लेती, दिन ब दिन मर्ज़ में इजाफ़ा होता है, वो कहते हैं ना मर्ज़ बढ़ता गया जूजू दवा की। तो ये कैफियत जब परेशान कुन शक्ल इख्तियार कर लेती है तो इंसान कमज़ोर है, बेबस हो जाता है। खुलिकल इंसान ज़ईफ़ा, इंसान को रब ताला ने कमज़ोर पैदा किया है। तो ये फिर जो है वो शिकवा शिकायत तक भी पहुंच जाता है। तो खैर, आज हम अपने नाज़रीन को एक ऐसा वजीफ़ा बताना चाहते हैं और एक ऐसा अमल कुरान मजीद से उनकी खिदमत में पेश करना चाहते हैं कि जो इंतहाई मुजर्रब, आज़मूदा और जो है कारामद है, 100% कारामद है। जिस तरह की भी मर्ज़ हो, जिस तरह की भी बीमारी हो, अल्लाह पाक शिफा अता फरमाते हैं। क्योंकि रब ताला ने जहां इस आयत का जिक्र किया, उसके बाद रब ताला ने उसका वादा भी फरमा दिया कि हम ये कबूल करते हैं और हम इससे शिफा अता फरमाते हैं, मुसीबत ख़त्म फरमाते हैं, बीमारी दूर फरमाते हैं, तकलीफ़ हटा देते हैं। तो ये असल में अय्यूब अलैहिस्सलाम एक बहुत ही बरगुज़ीदा पैगम्बर गुज़रे हैं, जिनकी शान में रब ताला ने निअमल अब्दु के अल्फाज इस्तेमाल फरमाए कुरान मजीद में। निअमल अब्दु, बेहतरीन बंदे हमारे, कमाल के बंदे। जैसे हम कहते हैं ना, खुश होते हैं किसी से, भाई ये तो कमाल का बंदा है।
تو قرآن مجید کے الفاظ میں رب تعالیٰ نے فرمایا نعم العبد، کمال کا بندہ تھا، پیغمبر تھے اور اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی تھی۔ حدیث کی روایات میں ہے کہ بیمار ہوئے اور تقریباً 18 برس تک بیمار رہے، بہت ہی آزمائش سے گزرے، اور اس دوران میں آخر رب تعالیٰ نے جو ہے وہ ان پر کرم فرمایا، اور ایوب علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے ایک دعا فرمائی۔ قرآن مجید کہتا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، یہ آیت ہے قرآن مجید کی، سورہ انبیاء غالباً، اور آیت نمبر 83 ہے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، ایوب علیہ السلام نے جب اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الضر، مجھے تو تکلیف پہنچ گئی ہے، پریشانی لاحق ہو گئی ہے، بیماری نے مجھے گھیر لیا ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور آپ کی شان یہ ہے کہ آپ تو تمام رحم کرنے والوں میں سے بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ یہ دعا ہے قرآن مجید کی، آیت نمبر 83۔ علماء کہتے ہیں، روحانی ماہرین کہتے ہیں، ہمارے اساتذہ کرام اور اکابر فرمایا کرتے تھے کہ اس کے پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جس طرح یہ آیت قرآن مجید میں ذکر فرمائی رب تعالیٰ نے، اس پوری آیت کو اسی طرح تلاوت کرتا رہے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اسی طریقے سے۔ اور فرمایا اس کے 2 فائدے ہیں۔ ایک تو قرآن کی آیت کے تلاوت کرنے کا ثواب بھی ملے گا، ہو بہو آیت تلاوت کر رہے، اور دوسرا جو ہے اللہ سے مانگنے کا اجر بھی ملے گا اور شفا بھی ملے گی۔ اور بعض لوگوں نے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ اس حصے کو تھوڑا کم کیا ہے اور فرمایا کہ اتنا بھی پڑھ لیں رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ دعا کے طور پر پڑھ لیں، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ بھی کافی ہے۔ لیکن ہماری رائے یہ ہے کہ پوری آیت تلاوت کر لیں، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تو یہ ثواب کا ثواب بھی ہے اور اللہ سے شفا مانگنے کا ایک انداز بھی ہے۔ تو اس کے بعد رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ایوب علیہ السلام کو شفا دی اور یہ قبول کی، اس کی بات، اس کا سوال ہم نے قبول کیا۔ تو یہ بہت ہی مجرب آزمودہ عمل ہے، چاہے کینسر ہو، چاہے ہارٹ کا پیشنٹ ہو، چاہے لیور کا پیشنٹ ہو، چاہے گردوں کا کڈنیز کا پیشنٹ ہو، چاہے جو ہے جسم کی کوئی بیماری ہو، کسی بھی طرح کی امراض ہاں، وہ جلد کی امراض ہوں، پھوڑے پھنسیاں ہوں، دانے ہوں، سورائسز ہو، کوئی بھی غرض مرض ہو، تو ایک تو طریقہ یہ کہ اس کو کھلا پڑھیں، وضو ہو نہ ہو، جتنا پڑھ سکتے ہیں تلاوت کر سکتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے رب کے حضور سوالی بن کر وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، یہ پڑھتے رہیں کثرت سے۔ اور میں اس ضمن میں ایک عرض بھی کرنا چاہتا ہوں، ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے، ان کے ایک معتقد تھے، بہت ہی عقیدت مند بھی تھے اور وہ طب کی دنیا کے ماہر بھی تھے، ڈاکٹر بھی تھے، اور ان کو پاؤں میں کچھ تکلیف تھی، علاج کے باوجود ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، وہ بیماری جانے کا نام نہیں لے رہی تھی، خود بھی طبیب تھے، ڈاکٹر تھے، علاج کرتے رہے، لیکن زچ ہو گئے۔ آخر یہ دعا پڑھنا شروع کی۔ جب یہ دعا پڑھنا شروع کی، چند دنوں بعد ایسا ہوا کہ رات کو سوئے ہیں، صبح کو جب اٹھے ہیں، بیدار ہوئے ہیں، نیند سے جاگے ہیں، تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھے۔ اللہ پاک نے کرم فرمایا اور بیماری ختم فرما دی۔ رب تو اسباب کا محتاج نہیں ہے نا، بالکل، سبب تو ہمارے لیے ضروری ہے، اس دنیا والوں کے لیے سبب ضروری ہے، کیونکہ یہ دنیا دار الاسباب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ رب تعالیٰ وہ ذات ہے جو نہ ہونے سے ہونا کر دے اور ہونے سے نہ ہونا کر دے۔
جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے، بالکل کچھ بھی نہ دے، بالکل وہ قادر ہے نا، بالکل اسی کے محتاج ہیں ہم سب نا، چاہے ولی ہو چاہے پیغمبر ہو، اسی کے محتاج ہے نا، نہ دے تو نہیں دیتا، بالکل اور دینے پہ آئے تو عطا کر دیتا ہے، کتنے دیتا ہے یہ بھی اس کی مرضی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے نرینہ اولاد جو دی، بچپن میں ہی ان کو اپنے پاس بلا لیا، ان کو بڑا نہیں ہونے دیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دی، بالکل تو یہ رب کی عطا ہے، دین ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نہیں دیتا۔ تو بیماریاں جو ہیں یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہیں، لیکن جب ہم بیماری میں اللہ سے رجوع کرتے ہیں تو ایک طرف شفا بھی ہوتی ہے اور دوسری طرف اللہ سے رجوع کرنے کا اجر اور ثواب بھی ملتا ہے۔ ایک تو میں نے یہ گزارش کی کہ اس آیت کو وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ کھلا اس طرح پڑھا جائے اور نیت یہ کی جائے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، سوالی ہوں، بیمار ہوں، مریض ہوں، اور میں علاج کر کر کے تھک گیا ہوں یا علاج کے لیے میں پریشان ہوں، تو میری مدد فرما، میری یہ بیماری دور فرما۔ دوسرا طریقہ یہ ہے اس کے پڑھنے کا کہ آپ صبح اور شام 111 مرتبہ کم از کم، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف باوضو اس کی تلاوت کریں، اور پھر جب 111 دفعہ مکمل کر چکے ہیں اول آخر 11 دفعہ درود شریف کے ساتھ، تو پھر اپنے مقصد کے لیے، بیماری سے شفا کے لیے اللہ کے حضور دعا مانگیں، اللہ سے شفا مانگیں، اللہ سے اس کی رضا مانگیں، تو رب تعالیٰ جب راضی ہوں گے تو شفا بھی دیں گے اور اجر اور ثواب بھی دیں گے۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہے کہ آپ ایک وقت فجر کا کر لیں، فجر کی نماز کے بعد، اور ایک مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد کا کر لیں، اور 111 دفعہ یہ آیت پڑھیں، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، پھر 11 دفعہ درود شریف پڑھ لیں آخر میں، تو پھر دعا مانگیں۔ امید ہے اللہ پاک کینسر کیا اس سے بھی اگر کوئی بڑا مرض ہوا تو ضرور شفا ملے گی، اور انشاءاللہ چند دنوں میں مریض صحت یاب ہو جائے گا۔ لیکن پھر یہ جو ہے نا عرض کرنا چاہوں گا کہ مایوس نہیں ہونا، کہ اگر پڑھتے ہیں اور شفا نہیں ملتی، اس میں ہمارا قصور ہو سکتا ہے، رب کی قبولیت میں کوئی کمی نہیں ہے، رب کی قبولیت میں کوئی کمی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اب قصور اپنا سمجھیں کہ میرے مانگنے میں کوئی فرق ہے، میرے اعمال میں کوئی فرق ہے، میرے کردار میں کوئی فرق ہے۔ میں ایک حدیث عرض کروں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی اشعثا اغبارا، غبار آلود جسم، بکھرے ہوئے بال لے کر غلاف کامہ سے چمٹ کے دعا کرتا ہے، روتا ہے، بلبلاتا ہے، اللہ کے حضور عاجزی کرتا ہے، لیکن فرمایا ملبسو حرام، مشربو حرام، غذی بالحرام، اس کا پینا حرام کا، کھانا حرام کا، پرورش گروتھ حرام کی، فرمایا فانا یستجاب لہ، اس کی دعا کبھی قبول نہیں ہو سکتی۔ پہلے اپنے آپ کو اللہ سے جو ہے نا وہ جوڑیں، معافی مانگیں، استغفار کریں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اور پھر اس کے بعد اپنی حاجت پیش کریں، انشاءاللہ رب تعالیٰ کرم فرمائیں گے، اور جس طرح کبھی مرض ہوا، پریشانی ہوئی، کوئی بیماری ہوئی، اللہ پاک انشاءاللہ شفا عطا فرمائیں گے۔ امید ہے ہماری اس کاوش سے ہمارے کئی ناظرین کو فائدہ ہوگا، اور ان سے ہماری درخواست یہ ہے کہ پھر جب ان کو شفا ملے، فائدہ ہو، تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اللہ سے مانگیں، اور دوسروں کو بھی یہ دعائیں سکھائیں تاکہ ہم اللہ سے رجوع کرنے والے بن جائیں، اللہ سے رجوع کرنے والے بن جائیں۔ اور یہاں ایک بات رہ گئی جو میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی میڈیسن استعمال کر رہے ہیں تو یہ دعا جب تلاوت کریں 111 دفعہ فجر کو، 111 دفعہ مغرب یا عشاء کو، تو ان دعاؤں پر بھی یہ دم کر دیا کریں، ان دعاؤں پر بھی دم کر دیا کریں، اور اپنے اوپر جیسے دم کرنا ہے دعاؤں پر بھی دم کریں، انشاءاللہ اس کا فائدہ ڈبل ہو جائے گا، اور اللہ پاک کرم فرمائیں گے اور بیماری جلدی ختم ہو جائے گی۔ امید ہے اللہ پاک آسانی فرمائیں گے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ تمام بیماریوں سے نجات عطا فرمائے، اور ہمیں دنیا آخرت میں
جو ہے وہ اپنی رضا عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت نکالا. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر ادریس محمد مفتی صاحب، جن کے ساتھ آج ہم نے بات کی. ناظرین، میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ کا کوئی کوسچن ہے اس ٹاپک کے حوالے سے، آج کے ہمارے اس پروگرام کے حوالے سے، تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. ملتے ہیں آپ سے ایک دوسرے پروگرام میں. اللہ نے کے بعد اب ہوگی آپ کی بات صرف DTH نیوز پر.